अच्छा, ये लैंग्वेज का जो टॉपिक है लेनिन का, अब ये लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं यहाँ पे कोई लेनिन लैंग्वेज को किस तरीके से देखता है, या लेनिन ने लैंग्वेज की जो मिसालें जिस तरीके से वो लैंग्वेज को सीरियसली लेता था, और उसकी एक किताब है लेनिन ऑन लैंग्वेज के ऊपर। तो पॉलिटिकली जिस तरीके से वो लैंग्वेज के टूल को इस्तेमाल करता था कि शायद मैं उसकी मिसालें दूंगा। उसके अलावा जो उसने लैंग्वेज के हवाले से बात की है मटेरियलिज्म और एम्पिरो क्रिटिसिज्म की किताब के अंदर, तो अब मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं इस सवाल को रादर देन कि मैं जिस तरीके से जितने लोग आ रहे हैं वो लेनिन के बारे में कोई कोई बात करते हैं, कोई करके इजहार करते हैं लेनिन ने क्या कहा, लेनिन ने क्या कहा, मैं इसको रादर देन इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मैंने जब लेनिन को या लोगों को पढ़ा, और तो मेरा बुनियादी सवाल शुरू से लेके था लैंग्वेज के ऊपर ही, हमेशा से लेके, क्योंकि हमेशा मुझे ये चीज़ तंग करती थी कि लैंग्वेज जब हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो बुनियादी चीज़ जो होती है वो होती है लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम सीखते हैं। अब जब आप कोई चीज़ पढ़ना शुरू करते हो तो अब पूरी दुनिया के अंदर इतना मवाद है, इतना कुछ है पढ़ने के लिए कि उसके अंदर से मैं कैसे सेलेक्ट करूँ मुझे पढ़ना क्या चाहिए, और मुझे पता कैसे चले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किसका ख्याल पढ़ रहा हूँ। कोई मेथड होना चाहिए उसके पीछे कि जिससे मुझे पता चले कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो किसी और का ख्याल है, किसी और का क्या ख्याल है। मतलब मुझे कोई मेथड मेरे पास होना चाहिए चीज़ों को जानने का। उसके अलावा जब इंसानों से भी बात होती है, लोगों से बात होती है, तो लोगों को समझने का जो बुनियादी टूल होता है वो होता है लैंग्वेज। थॉट का, सोच का जो इजहार होता है वो लैंग्वेज के थ्रू होता है। लैंग्वेज एक फॉर्म होती है थॉट की, मतलब कि सोच को शक्ल देने वाली जो चीज़ होती है वो लैंग्वेज होती है। देयर इज नो लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो थॉट का इजहार नहीं हो सकता और शऊर डेवलप नहीं हो सकता। तो शऊर की डेवलपमेंट के पीछे जो है ये इन दोनों अनासर जो है, प्योर थॉट और उसको शक्ल देने वाली जो चीज़ है लैंग्वेज, इनके इंटरेक्शन के नतीजे में शऊर की ग्रोथ होती है, जो कि मतलब कि एक डायलेक्टिकल प्रिंसिपल भी है कि किसी भी चीज़ की मूवमेंट को उसकी बुनियाद से दो अक्सर ऐसे ढूंढना जिनके इंटरेक्शन के नतीजे में वो चीज़ ग्रो करे, ठीक है। और इंटरेक्शन उनका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। जरिया का बुनियादी उसूल के वो अगर एक चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करेगी तो वो दूसरी चीज़ भी उसको वापस कॉम्प्लीमेंट करेगी उसी हिसाब से। जैसे मैटर के अंदर होता है कि ग्रेविटी जैसे अगर मास बढ़ाती है, ग्रेविटी किसी मास को खींच के अपनी तरफ उसका मास बढ़ाती है, जब मास बढ़ता है तो ग्रेविटी भी वैसे ही बढ़ती है। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। अब समाज के अंदर जब हम देखते हैं समाज के अंदर वो बुनियादी चीज़ें होती हैं लेबर और लैंड। लेबर लैंड को कॉम्प्लीमेंट करती है और साथ में लैंड लेबर को कॉम्प्लीमेंट करती है। लेकिन क्लास बेस्ड सोसाइटी के अंदर जब क्लासेस बनती हैं तो ये साइकिल रुक जाता है। ये नेचुरल जो डायलेक्टिक्स जो मैटर के अंदर भी है ये चीज़ रुक जाती है। अच्छा, अब जो मेरे लिए सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ समझने की वो ये कि इंसान को कैसे समझा जाए, इंसान को कैसे पढ़ा जाए। मुझे कैसा पता चले कि एक इंसान का जो फॉर्म है, जो सामने वो इजहार कर रहा है लैंग्वेज के थ्रू अपना, लैंग्वेज हो या बिहेवियर हो, दो तरीके हैं उसके। अपनी सोच का इजहार जो इंसान करता है वो लैंग्वेज के थ्रू करता है, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट वो बिहेवियर से, अच्छा बिहेवियर जो आपका डेवलप होता है वो लैंग्वेज के थ्रू होता है। क्योंकि जो हम वैल्यू सीखते हैं इस माशरे में, जितनी भी कदर हम सीखते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, कैसे उठा जाए, कैसे बैठा जाए, कैसे बात की जाए, कैसे तकरीर की जाए, कैसे लेक्चर दिया जाए, सारी वैल्यूज हम लैंग्वेज के थ्रू सीखते हैं और हमारे रवैयों को अफेक्ट करती है। तो बेसिकली ये सारा का सारा जो होता है ये आपको इंसान के अंदर का फॉर्म बताता है। इंसान के कंटेंट का पता नहीं चलता कि वो अंदर से क्या है। तो हम जब ये लेक्चर देते हैं, कोई चीज़ कर रहे होते हैं, तो हम बेसिकली उन्हीं वैल्यूज़ से जकड़े हुए होते हैं कि मुझे ऐसे लेक्चर देना है कि मतलब कि लोगों को अच्छा लगे, रादर देन मतलब कि कंटेंट का इजहार नहीं होता। जैसे कांट कहता है ना कि फिनोमेना और न्यूमना, मतलब कि न्यूमना को आप जान नहीं सकते, तो अंदर की चीज़ है, फिनोमेना जिसको आप जान सकते हैं। अब मार्क्सिज्म की लैंग्वेज में उसको कहते हैं फॉर्म और कंटेंट। फॉर्म जो सामने नजर आ रही है और उसका कंटेंट, ठीक है। अब ये फॉर्म और कंटेंट सिर्फ मैटर में नहीं होता, माध्यम नहीं होता। हम किसी मादी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैं इंसान को देख रहा हूँ तो मुझे उसका फॉर्म नजर आ रहा है, उसका जो कंटेंट है वो नजर नहीं आ रहा है।
صحیح ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ کانٹ کی طرح ہم کو جان نہیں سکتے، مارکس یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم اس کو جان سکتے ہیں. لیکن دوسرا سوال یہ ہے کہ سوچ کا بھی تو کنٹینٹ اور فارم ہوتی ہے، سوچ کا بھی فنومنا اور نیونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ کا اظہار لینگویج کے تھرو، اور اس کے اندر جو انسان ہے اس کا کنٹینٹ ہے اس کو کیسے جانا جائے. یہ ہمیشہ سے لے کے میرے لیے ایک سوال رہا ہے. اور بلکہ پڑھتے دوران بھی جب کتابیں پڑھتے یہ سوال ذہن میں آتا رہتا ہے کہ کتنی پڑھے بندہ، کتنی کوانٹٹی پڑھے، کتنے، بلکہ سچ کیسے پتہ چلے گا. اب پڑھتے بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، جیسے کہ مثال میں آپ کے سامنے رکھوں جو میں نکالی تھی. جیسے اب یہ کمپنی کی ڈیفینیشن میرے سامنے، جو لیگل ڈیفینیشن ہے کمپنی کی، وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کمپنی از اینی فارم آف بزنس آرگنائزیشن دیٹ انگیجز ان اے بزنس اور کمرشل ایکٹیویٹی فور پروفٹ. ٹھیک ہے، پروفٹ کے لیے، کمپنی پروفٹ کے لیے. ٹھیک ہے، آگے لکھ رہا ہے کامنلی کمپنیز آر انکارپوریٹڈ ایز سیپریٹ لیگل اینٹیٹیز فرام دیئر اونرس. آپ نے ان کو سیپریٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اینڈ دے ہیو رائٹس لائبلٹیز، مطلب کہ آپ نے اس کو ماورا کر دیا جو اس کو چلا دے. ٹھیک ہے، کہ یہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے، ایک انسان بنا دیا، اس کے رائٹس بھی بنا دیے، اس کے حقوق بھی ہیں. اب آپ کیوں کر رہے ہو؟ اب اس کے اندر یہ سمجھ، اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے کیا کیوں. اس لیے کیا تاکہ کمپنی اگر بند ہو جاتی ہے تو جتنی بھی اس کی لائبلٹیز ہیں اس کو ایسے ٹریٹ کریں جیسے انسان تھا، کرتا تھا آپ کا اس کے اوپر، وہ مر گیا تو اب آپ کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا، مطلب کہ انسان گیا تو قرضہ گیا. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات یہاں پہ تو آپ یہ کہتے ہیں، لیکن جب پروفٹ کی بات آتی ہے تو پھر کمپنی کو دو نا، پروفٹ پھر اونرس کو لے رہے ہیں. جب لائبلٹیز کی بات آ رہی ہے تو بھائی کمپنی انسان ہے، جب پروفٹ آ رہا ہے تو پروفٹ بھی کمپنیز کو دے دو. اب یہ لینگویج میں کیا ہو رہا ہے میرے سامنے، یہ چیزیں کیا ہے، یہ مجھے پڑھایا جا رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ بندہ سچ کیسے تلاش کرے. بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں کیا کروں اس کے اندر، اس چیز کے اندر. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تھیوریز پڑھتے ہیں بہت ساری، ہم کنفیوژن ہوتی ہے. سائنس بہت ساری چیزوں کو ایسے سائنس کے طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. جیسے میزلو ہیرارکی تھیوری ہے جس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے غریب امیر، یہ پورے اسٹیجز بنا کے کہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر غریب کیوں ہیں، کیونکہ اس کے کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسے ہیں. امیر کیوں ہیں، کیونکہ اس کے کچھ پرسنالٹی ٹریٹس ایسے ہیں. مطلب کہ ایک انسان اگر اپنی پرسنالٹی چینج کر دے تو امیر بن جائے گا. اب یہ تھوڑی میری سمجھ میں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مطلب کہ ایسا اس طریقے کی ایکسپلینیشن کہ آپ نے ٹیگ لگا دیا. مطلب کہ ایک غریب انسان جس کے پاس مزدوری کرنے کے علاوہ ہے نہیں، اس کا باپ بھی کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا اور اس کے بیٹے نے بھی کوئلے کی کان میں کام کرنا ہے، تو اس کے پاس ہے وقت کیا ہے، چیز کیا ہے، کہاں سے پرسنٹی دکھائے گا، کیا کرے گا، کیسے چیز کرے گا، اس کے پاس تو وہ چیز ہے ہی نہیں، وہی نہیں ہے. تو اس طریقے کی دونوں چیزیں بن رہی ہیں اور اس کے اندر جو لینگویج یوز ہو رہی ہے وہ سائنٹفک پوری، وہ بڑے اس طریقے سے ایکسپیریمنٹ اور سیمپل بیسز اور یہ وہ ساری سائنٹفک سورو سائنٹفک لینگویج یوز کرتے ہیں. اب اس چیز کی جب اس کو میں فائنڈ آؤٹ کرنے نکلا کہ جو چیز پڑھوں کل کر رہی ساری لینگویج سے ریلیٹڈ چیز ہو میرے ساتھ. اب اس کے بعد جب مارکسزم پڑھنا شروع کیا تو چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع. پہلی دفعہ مجھے ایسا لگا کہ یار مارکسزم، مارکس کا لٹریچر، اینگلس کا لٹریچر یا لینن کا لٹریچر، خاص طور پر لینن کو جب میں پڑھنا شروع کروں تو میرے دماغ میں وہ چیزیں چھوٹ جا رہی، میں کنفیوز ہوں ان کو پڑھتا ہوں. ایسی کیا چیز ہے جو یہ لوگ یوز کر رہے ہیں جو مجھے کنفیوز نہیں کر رہی، وہ بات بالکل جو ہے نا کلیئر سمجھ میں آتی ہے. ایسا کیا میتھڈ ہے، کیا چیز تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کی بیسس پہ جو ہے ہر چیز کا یہ انالیسس کرتے ہیں. یہ ان کے لینگویج کا یوز بھی اسی کی بیسس پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ڈائلیکٹکس کو سمجھنا شروع کیا تو ڈائلیکٹکس کے اندر 3 شکل، ایک تو سوکریٹک میتھڈ، پرانا سوکریٹک میتھڈ کو ڈائلیکٹیکل میتھڈ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں. ایک بندے نے ایک بات کہی، آپ نے اس کے اوپر تنقید کی، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے الٹیمیٹلی جب تک وہ دونوں متفق نہ ہو جائیں. ڈائلیکٹیکل میتھڈ جو کہ فارمل لاجک سے بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک ڈائلیکٹیکل میتھڈ میرا ہیگل کا. ٹھیک ہے، اب وہ تھا آئیڈیلسٹ. اب تیسرا ملا کہ بھائی مٹیریل ڈائلیکٹکس. اب مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ سائنس تھوڑی بہت پڑھتا تھا کہ اگر کوئی چیز میٹر سے آپ فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو، کوئی اصول میٹر سے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو تو وہ سرٹن ہے، کیونکہ سرٹنٹی میٹر سے آتی ہے. اگر میں اس چیز کا وزن کروں گا تو میں سرٹنٹی سے بات کر سکتا ہوں چیز کے بارے میں. یہ ایسی چیز ہے جو مٹیریل چیز ہے، اس کی تحقیق ہو سکتی ہے، یہاں سے سرٹنٹی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے،
اگر یہ چیز مٹیریل ڈائلیکٹکس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ڈائلیکٹکس میٹر کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ڈائلیکٹکس میٹر کے اندر موجود ہے تو میں پتہ نہیں ختم ہو گئی. لیکن جب میں مارکسسٹ بنا اور مارکسسٹوں کے ساتھ بیٹھا، بہت بڑے بڑے دانشوروں کے ساتھ بیٹھا، جس سے پوچھوں کہ یہ میٹر میں ڈائلیکٹکس ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں کانٹروورشل ایشو ہے. یہ مطلب کہ آپ کو ڈائلیکٹکس سمجھنی ہے تو آپ کو ہیری کی ڈائلیکٹکس پڑھنی پڑے گی، کیونکہ میتھڈ پہ جو ہے کتاب اسی نے لکھی ہے. اچھا اس کو پڑھنے میں بیٹھو تو وہ اتنی ایبسٹریکشن کہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتے. اس میں بہت عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے. اب کہیں مجھے تبصرہ نہیں مل رہا کہ کہاں شروع کروں کہاں شروع کروں. پھر میں نے خود سے جو ہے نا شروع کیا، ڈائلیکٹکس کو خود اپلائی کرنا شروع کیا. اور کیونکہ میں اسی لیے کر رہا تھا تاکہ میں لینگویج سے شروعات کروں. لینگویج کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر سارے کا سارا ڈائلیکٹکس مٹیریلزم سچ ہے تو میٹر سے لے کے لینگویج تک کی ساری ڈیولپمنٹ انہیں اصول کے تحت ہوگی. تو شروعات مجھے پھر سے کرنی پڑی. تو وہاں پہ تھوڑا سا میں نے ماڈل بنانا شروع کیا. اس کے بعد میں نے ایک کتاب پڑھی اینگلس کی، اس کا نام ہے اینٹی ڈیورنگ کر کے. ڈیورنگ ایک انسان تھا، ایک بندہ تھا اس وقت، اس نے سوشلزم کے جو نظریے دیے تھے، ڈائلیکٹکس کے جو نظریے اس وقت دیے تھے، بڑے رائج تھے اس وقت. تو اس کے جواب میں انہوں نے کتاب لکھی اینگلس نے، جس کے اندر بیسیکلی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ میتھڈ اس کو کوئی نہیں کہتا، حالانکہ وہ پورا کا پورا میتھڈ ہے مٹیریل ڈائلیکٹکس کا. اس کے اندر پوری مٹیریل ڈائلیکٹکس ایکسپلین ہوئی بھی ہے. وہ اس کے ایک ایک نقطے کو اٹھا کے جب کرٹیسائز کرتا ہے اور کرٹیسائز کے بعد جب جواب دیتا ہے، ایون کہ اسپیس ٹائم انفینٹی ایسے پیچیدہ چیزیں، جیسے کانٹ نے کہا کہ بھائی اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے نا وہ برین محسوس کرتے ہیں، جتنے بھی پیچیدہ رشتے ہیں جو میٹر کے اندر تھے وہ سارے کے سارے اس نے یہاں ایکسپلین کیے. تنقید کرنے اور کیا کر رہا ہے، اور دونوں کام ساتھ کر رہا ہے. ایک تو پولیمکس کر رہا ہے، ایک انقلابی کام بھی کر رہا ہے، سیاسی کام بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی میتھڈ کو بھی ایکسپلین کر رہا ہے. تو یہ چیز مجھے سمجھ آئی کہ ان لوگوں نے ان چیزوں پہ وقت ضائع نہیں کیا دانش بھائی کے اوپر کہ میتھڈ کے اوپر بیٹھ کے ہم الگ ایک کتاب لکھیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں مشہور ہونا ہے اس طرح کے. انہوں نے انقلابی کام کرتے کرتے اپنی کتابوں کے اندر پورا میتھڈ ایکسپلین کر دیا. خاص طور پہ یہ والی کتاب اینٹی ڈیورنگ، اور دوسری تھی مٹیریلزم اینڈ امپیرو کرٹیسزم. تو یہاں سے میرے لیے ایک میپ بنا میٹر سے لے کے لینگویج تک کا کہ اس کی ڈائلیکٹیکل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے. لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں لینگویج سے اس کو شروع کروں. میرے ذہن میں تھاٹ آئی کہ میں اس کو کیسے پریزنٹ کروں. اس میں بہت ساری چیزیں میری اپنی بھی ہیں، جتنی میری سمجھ ہے میں نے اس کے اندر امپروو کی ہے، تاکہ چونکہ اب لیکچر دے کے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لینگویج کے لوگ بات سن کے چلے جائیں گے. لیکن یہ مسئلہ کب حل ہوگا کہ لوگوں کی اپنی سوچ اتنی ڈیولپ ہو جائے کہ وہ اندازہ لگا سکیں کہ مطلب کہ آپ سوچ کا جب اندازہ لگا رہے تو سوچ کے کنٹینٹ سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، سوچ جو آپ بات کر رہے ہو اس بات کے پیچھے سچائی کیا ہے، مطلب وہ جو دنیا ہے وہ کیا ہے، وہ جو سوچ اصل میں کیا ہے. اچھا سوچ کہاں سے آئی ہے پھر وہ بھی بتانا پڑے گا. الٹیمیٹلی مجھے میٹر سے جوڑنا پڑے گا. تو پہلے فارم آف میٹر، فارم آف تھاٹ لینگویج، اس کے بعد کنٹینٹ آف تھاٹ، ان دونوں کے بیسس پہ کانشیسنیس بنے گی. اب کانشیسنیس کہاں سے آ رہی ہے اس کا پرائمری ایلیمنٹ ڈھونڈنا پڑے گا، وہ ہے سینسز. ٹھیک ہے، یہاں کانشیسنیس اور وہاں سینسز، جس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں ادھر ایمپیریسزم اور ادھر ریشنلزم، جس کی وجہ سے میں کبھی سمجھ ہی نہیں آتا. اور ہم کہتے ہیں ایپسٹمولوجی کے اندر یہ ایک ایمپیریسزم ہے اور دوسرا جو ہے وہ بیسکلی وہ ریشنلزم ہے. حالانکہ ان دونوں کا جوڑ جو ہوتا ہے اس کو آپ علم، آسان لفظ، علم کے اندر دو بنیادی عناصر ہیں، آپ کے حواس اور آپ کی ریشنلٹی، آپ کا برین. ان دونوں کی جدلیات سے پورا علم جو ہے وہ پروگریس کرتا ہے. اس انداز سے اب یہ چیزیں پہلے سے میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈائیگرام جو میں سامنے رکھوں گا تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے نا لوگ پریپیئر رہیں گے، کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اچھا اس کے علاوہ ایک چیز یہ تھی کہ بہت ساری کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے فارمل لاجک کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے میٹافزیکل تھنکنگ کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ انفارمل لاجک کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم ڈائلیکٹیکل لاجک کہتے ہیں، وہ انفارمل لاجک میں آتی ہے. اب یہ چیز کہاں آتی ہے، وہ چیز کہاں آتی ہے، یہ چیز کہاں ہوتی ہے. اب اس پورے میتھڈ کو ایکسپلین کرنے سے یہ سارے کے سارے سم اپ ہو گئے. کیا چیز کہاں آئے گی، فارمل لاجک کہاں آتی ہے، فارمل لاجک کی لمیٹیشن کیا ہے، ڈائلیکٹیکل لاجک کی لمیٹیشن کیا ہے، میٹافزیکل لاجک کہاں آتی ہے. اس کے بعد ڈائلیکٹکس کیا کرتا ہے، ان سب کو سم کرتا ہے، ان سب کو سم اپ کر رہا ہے اپنے اندر. یہ سارے کے سارے اس ڈائلیکٹیکل لاجک کے پارٹس ہیں. یہ کسی بھی اسپیسیفک پارٹ کی بات کرتے ہیں اور ڈائلیکٹک ان سب کو کنیکٹ کرتے ہیں.
اور ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ڈائریکٹرس پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری کنفیوژن جو ہے نا آپ کی کتابوں کے اندر یونیورسٹی سے آتی ہے. جب آپ پوچھیں ماسٹر سے پوچھیں یا کتابوں میں پڑھیں تو یہ ملتا ہے کہ میٹا فزیکل تھاٹ جو ہے نا وہ متضاد ہے کس کے ڈائلیکٹیکل تھاٹ کے. ڈائلیکٹیکل تھاٹ میں ہم چیزوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں اور میٹا فزیکل تھاٹ میں اس تھنکنگ کے اندر ہم چیزوں کو توڑ کے دیکھتے ہیں. اب یہ ایکسپلین کچھ بھی نہیں ہے, ایک جملہ ہے جس سے آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے اس چیز سے اور آپ نے اس کو متضاد بنا دیا جبکہ یہ اس کی پراپرٹی تھی. تو یہ چیز جو میں نے لکھی ہے یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اگر اس کو پوری لینگویج جب میں مادے سے کنیکٹ کروں گا تو اس کے بعد لینگویج کو سمجھنے کا بھی آپ کو ایک ٹول مل جائے گا. ٹھیک ہے, لینگویج کی گہرائی میں بھی جا سکتے ہیں جو پارٹس آف اسپیچز پڑھتے ہیں اس کو بھی آپ ڈائریکٹلی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہو. ہمیں 8 پارٹ آف اسپیچ بتایا جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ 2 عنصر ہوتے ہیں جس کی انٹریکشن سے پورا جڑا ہوتا ہے. وہاں پہ بھی جا سکتا ہوں لیکن میں وہاں پہ ابھی جا نہیں رہا, میں لینگویج سے جاؤں گا کانشیسنس. ٹھیک ہے, اور ڈائلیکٹیکلی ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو سامنے اب مجھے ڈائیگرام وغیرہ بتانے آتی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ میں نے کہا یہ باتیں کرتا رہا تو لوگ ایکسپشن میں چلے جائیں گے اور ہزار ہو جائیں گے, تو جو مجھ سے بن رہی میں نے بنایا. یہاں سے اب یہ جو میں نے باکس بنائے دونوں وائٹ والے ان کے ساتھ میں نے ایروز بنائے دو, مطلب کہ یہ جو انٹریکشن میں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بڑھاتے ہیں. اس میں جو پرائمری ہے وہ سامنے لکھا ہے آئیڈیا یا تھاٹ. آئیڈیا یا تھاٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اس کا اظہار کرنے کے لیے لینگویج یوز میں آتی ہے. اب بیسیکلی کانشیسنیس کے 2 ایلیمنٹس ہیں. کانشیسنیس آپ کی جو کانشیسنیس کے موشن کو سمجھنے کے لیے اس کے جو بنیادی 2 ایلیمنٹس ہیں وہ ہیں آئیڈیا یا تھاٹ کہو, اور اس کا جو ڈائلیکٹیکل ریلیشن شپ میں لینگویج اس کو ایکسپریس کرتی ہے. اگر لینگویج نہیں ہوگی تو بلکہ جو کانشیسنیس ہے وہ پروگریس نہیں کرے گی. بلکہ کسی بھی تھاٹ کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ کو سبجیکٹ اور ورب دونوں چیزیں چاہیے. لینگویج پوری ہوگی تو آپ تھاٹ بلکہ تھاٹ پوری ایکسپریس ہوگی. لینگویج کے ایکسپریشن سے لینگویج سے آپ کی تھاٹ پروگریس ہوتی ہے اور تھاٹ سے پھر واپس آپ کی لینگویج ایکسپریس ہوتی ہے. مطلب کہ جب سبجیکٹ اور ورب وجود میں آتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرے سوال وجود میں آتے ہیں کہ بھائی کوئی ورب ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہے, تو کہاں ہوئی, کیسے ہوئی, کب ہوئی. یہ اسٹرکچر کمپلیکیٹڈ ہوتا جاتا ہے, جملہ بڑھتا جاتا ہے. جملہ بڑھنے کے نتیجے میں آپ کی تھاٹ بھی پروگریس کرتی جاتی ہے. پھر آپ سائنس کی طرف جاتے ہیں. لینگویج کا بہت بڑا کردار ہے آئیڈیاز کو مزید پروگریس کرنے کا. تو ان دونوں کی جزیاتی رشتے میں آپ کی جو کانشیسنیس ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا کانشیسنیس کہاں سے آتی ہے؟ کانشیسنیس آتی ہے سینسز سے. ٹھیک ہے, کانشیسنیس جو آتی ہے وہ سینسز سے آتی ہے. سینسز کیا ہوتے ہیں؟ سینسز آپ کو مٹیریل انفارمیشن, جو مادے کی انفارمیشن ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ آنکھوں سے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, وہ جو انفارمیشن آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں پیسیولی ساری کی ساری, تو اس وقت مطلب کہ آپ کی آنکھیں ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں, لیکن جب برین کو انفارمیشن جاتی ہے تو وہ اس کو ایکٹیولی آرگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ اس کو جنرلائز کرتا ہے. جیسے ہم کامن ناؤنس بناتے ہیں, کوئی جیسے میں اتنے سارے لوگوں کو جب میں دیکھ رہا ہوں تو آنکھیں میری اسپیسیفک مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ساری اسپیسیفکس ہیں, اور جو برین ہے وہ اس کو نام دے رہا ہے لوگ. جو لوگ کا نام ہے جو میں نے جنرلائز کیا, سب کو ملایا, یہ کانشیسنیس نے کر کے دیا. یہ کانشیسنیس نے اس کو ارینج کیا, اس کو ملایا, اس کو جنرلائز کیا. تو جنرلائزیشن ہوتی ہی کانشیسنیس میں. آپ کے صرف سینسز ہوں گے نا, صرف سینسز ہوں گے تو آپ کو چیزیں ڈفرینٹ دکھیں گی ساری کی ساری. کانشیسنیس جب آتی ہے تو کانشیسنیس اس کو آرگنائز کرتی ہے اور لینگویج کے تھرو اس کو آرگنائز کرتی ہے. ان دونوں کا انٹریکشن مطلب کہ جزیاتی حساب سے ڈائلیکٹیکل تھنکنگ میں ان دونوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں آپ کی نالج پروگریس کرتی ہے, پوری ایپسٹمولوجی پروگریس کرتی ہے. اس کو فلسفے میں ایپسٹمولوجی کہتے ہیں, عام زبان میں نالج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب سائنس کو کب لٹریچر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انڈکشن اور ڈیڈکشن کو الگ بتایا جاتا ہے. حالانکہ انڈکشن سینسز میں ہوتا ہے. انڈکشن آپ تب کرتے ہو کسی چیز کو آپ نے آبزرو کیا, آبزرو کرنے سے آپ نے جنرلائزیشن بنائی. ڈیڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ جنرلائزیشن سے آپ واپس اسپیسیفک پہ جاتے ہو. جیسے ہم ڈیڈکشن میں ہمیں ملتی ہے ایک مثال کہ آل ہیومنز آر مورٹل اینڈ سوکریٹس از اے ہیومن, دیئرفور سوکریٹس از مورٹل. تو یہ جو آل ہیومنز آر مورٹل کی جنرلائزیشن آپ نے ڈیڈکشن میں یوز کی, ریشنلائزیشن کانشیسنیس والے ایلیمنٹ میں, یہ آئی کہاں سے تھی؟ یہ انڈکشن سے ہی آئی تھی. آپ نے لوگوں کو ایکسپیرینس کیا,
سب کو آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ مرتا گیا, تو وہاں سے سیمپل کی بیسس پہ آپ نے جنرلائزیشن کی کہ آل ہیومنز آر مورٹل. تو یہ جنرلائزیشن بیسیکلی انڈکشن سے آئی تھی اور ڈیڈکشن اس کا الٹ ہے, لیکن سائنس کے اندر ان کو اکثر الگ کیا جاتا ہے. تو ان دونوں کو جب ہم کمبائنلی دیکھتے ہیں تب چیزیں ان دونوں کے پروگریس کے نتیجے میں, ان دونوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں نالج پروگریس کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینسز اور کانشیسنیس جو بیسیکلی وہ ایکسپلین کر رہے ہیں نالج کے موشن کو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آتے ہیں سینسز کہاں سے آتے ہیں, سینسز میٹر سے آتے ہیں. ہم اور پیچھے جا رہے ہیں. سینسز سارے کے سارے جو آپ کے آتے ہیں وہ جو مادہ ہے, مادہ سینسز کو کریٹ کرتا ہے. مادے کے اندر جو فورسز ہوتی ہیں اور مادے کے اندر جو ماس ہوتا ہے, انہیں فورسز کی جو انٹریکشن دوسرے مادے سے ہوتی ہے. جیسے الیکٹرو میگنیٹک ایک ویو ہے فزکس کے اندر, جب وہ مادے کے ساتھ مسلسل ٹکراتی رہی تو وہاں پہ ریسیپٹر بننا شروع ہوا. جیسے ہمارا آنکھ کا ریسیپٹر ہے, ہمارا آنکھ کا جو ریسیپٹر ہے, ریسیور, ریسیپٹر میں ریسیور وہ کیا ریسیو کر رہا ہے, الیکٹرو میگنیٹک ویو ریسیو کر رہا ہے, جس کو ہم عام زبان میں لائٹ کہتے ہیں. وہ لائٹ کے لگتے لگتے فوٹونز کا ہو یا وہ کہو, وہ لگتے 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 وہ ریسیپٹر, وہ حواس وہاں سے کریٹ ہوا. میں باقی اس کی بات نہیں کر رہا تھا, اس کی ایک ہی مثال دیتا ہوں. وہاں سے وہ وجود میں آیا, وہاں سے ریسیپٹر بنا, وہ آنکھ بنی, اور وہ آنکھ آج بھی اسی الیکٹرو میگنیٹک ویو اور لائٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ روشنی کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں, مطلب کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینسز جو کریٹ ہوئے جتنے بھی, وہ بھی مادے سے آئے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سینسز اور مادہ جو ہے کس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے, یہ اینیمل لائف کو ایکسپلین کرتا ہے. اس کے اندر سینسز ہوں گے, انسٹنکٹس ہوں گی, جبلتیں ہوں گی. مطلب یہ کیا ہوگا اس کے اندر, یہاں پہ یہ جو ایلیمنٹ ہے سینسز والا, یہاں پہ میں نے نیچے لکھا ہے کہ میٹر وتھ سینسز. یہاں پہ مادہ اپنی پہلی شکل کوالٹیٹیولی اسٹیج, جو کوالٹیٹیولی اپنی شکل چینج کر کے لائف میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور ایک ایسا میٹر جو حواس کی رکھتا ہو, یہ سیکنڈ اسٹیج آف میٹر. اس سے پہلے جو میٹر تھا وہ پیور میٹر تھا, اس کے اندر سینسز نہیں ہے. یہاں پہ یہ کوالٹیٹیولی چینج ہو گیا, یہاں سے ڈسکرائب ہوتی ہے. اب یہ ڈسکرائب کرتی ہے اینیمل لائف کو. اینیمل لائف کے اندر میٹر اور سینسز کی انٹریکشن ہوتی ہے آپس میں, یہ اینیمل لائف کو ایکسپلین کرتا ہے. اور یہاں پہ جو سینسز ہیں, سینسز کے تھرو ہی کیا ہوتا ہے, سینسز کے تھرو ہی آپ کی برین کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سینسز کے تھرو آپ کا جو نروس سسٹم ہے پورا, جو آپ کا ریسیپٹر ہے آنکھ کا, وہ الیکٹریکل سگنل بھیجتا ہے برین کی طرف. ٹھیک ہے. اب جو آپ کی آنکھ ہے وہ آبزرو, جو بھی آبزرو کر رہی ہوتی ہے, جو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, وہ اسپیسیفک سلیج ہوتی ہے, پیسو ریسیور. میں نے نیچے لکھا ہے کہ وہ پیسو ریسیور ہوتی ہے, وہ اس کو ارینج نہیں کرتی. کانشیسنس میں جا کے برین کے اندر جا کے اس کے اندر وہ ایکٹیو اس کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کو کلیکٹ کرتی ہے. وہ بتاتی ہے, یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مادہ آپ دیکھ رہے ہو وہ بیسیکلی مادہ ان کنیکٹڈ نہیں ہے, سیپریٹ نہیں ہے, سارا آپس میں جڑا ہوا ہے. تو ضروریات کا پہلا اصول یہی ہے, ڈائلیکٹکس یہ کہتی ہے کہ بیسیکلی فارم آف میٹر ایز اے ہول از کنیکٹڈ. ٹھیک ہے. یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو یہ جوڑنے والی اکثر کون سا ہے, کانشیسنیس ہے, جس نے ہمیں بتایا کہ یہ جڑ رہے ہیں. جانور کو یہ احساس نہیں ہوتا, جانور کے اندر کانشیسنیس نہیں ہے, وہ نہیں چھوڑتا, وہ اس کی سوچ میٹا فزیکل ہے, کچھ چیزوں کو توڑ کے ہی دیکھتا ہے, کیونکہ اس کے پاس صرف سینسز ہے. سینسز میں جو انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے وہ سیپریٹ پارٹس میں ریسیو ہوتی ہے, اسپیسیفک حصوں میں ریسیو ہوتی ہے. جانور کے پاس نہیں ہے. جب شعور وجود میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سماج وجود میں آ رہا ہے, کیونکہ شعور کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے لینگویج کا. لینگویج ہیومن کی ہوتی ہے, سماج میں لینگویج ایگزسٹ کرتی ہے. میں سائن لینگویج کی بات نہیں کر رہا, میں اشارے کی لینگویج کی بات نہیں کر رہا. کمیونیکیٹ تو جانور بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس سبجیکٹ اور ورب نہیں ہوتا. وہ اسٹرکچر نہیں ڈیولپ کرتے سر, سبجیکٹ اور ورب کا. سبجیکٹ اور ورب ہوگا تو لینگویج ڈیولپ ہوگی. میں اس لینگویج کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کانشیسنیس کا وجود میں آ رہی ہے تو سماج وجود میں آ رہا ہے. یہاں پہ تیسرا اسٹیج, تیسرا کوالٹیٹیو چینج آ رہا ہے یہاں پہ. کہاں سے, پہلے پیور میٹر تھا, اس کے بعد میٹر وتھ سینسز ہو گیا, یہاں پہ بایولوجی آ گئی. بایولوجی یہاں پہ آ گئی. اس سے پہلے میٹر وتھ کیمسٹری اور فزکس تک آئی. یہاں پہ کیمسٹری اور فزکس کے ساتھ پیور مادے کو سمجھ رہے تھے. اس کے بعد جب میٹر کے اندر سینسز کریٹ ہوئے میٹر کے تھرو اس کی انٹریکشن سے, تو اب وہ میٹر وتھ سینسز ہو گئے, تو اب بایولوجی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ فورسز چینج ہو گئے, وہ کوالٹیٹیولی چینج ہو گئے. اب آپ کی جو الیکٹریکل سگنلز ہیں جو نیچے اور جو نرو سسٹم نروس کے اندر جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, وہ کوالٹیٹیولی الیکٹرو میگنیٹک ویو سے تھوڑے ڈفرنٹ ہے, کوالٹیٹیولی چینج ہوئے. اب اس کے بعد یہاں پہ آ کے کانشیسنیس والے ایلیمنٹ پہ آ کے, جہاں یہ لکھا ہے, یہاں پہ آ کے میٹر وتھ سینسز اینڈ کانشیسنیس,
تو یہ پھر یہاں پہ موضوع آتا ہے سوشل سائنس کا. بیسیکلی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیمسٹری, فزکس, بایولوجی اور آپ کی جتنے سوشل سائنسز ہیں یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں, ایکسپلین ہو سکتے ہیں. جب مجھے میں اس کی ڈیٹیلس نہیں جا رہا, میٹر کے اندر میں ڈیٹیلس میں جا سکتا ہوں کہ فورسز کی اور مادے کی انٹریکشن کیسے ہوتی ہے. ثابت کرنے کی بات یہ ہے کہ میٹر میں ڈائلیکٹکس ہے. تو جو مارکسسٹ حضرات کہتے ہیں کہ یہ کانٹروورشل ایشو ہے, یہ کہنا چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی تو آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے. اب یہ تینوں جب ایلیمنٹ آپس میں ملتے ہیں تو سوسائٹی وجود میں آتی ہے, سماج, سوشل لائف تب ہوتی ہے. سوشل لائف کے اندر میٹر بھی ہونا چاہیے, سوشل لائف کے اندر سینسز بھی ہونے چاہیے, اور سوشل لائف کے اندر جو ہے وہ آپ کی کانشیسنیس بھی ہونی چاہیے, تب جا کے سوشل لائف وجود میں آئے گی. تو یہ تیسری اسٹیج ہے کوالٹیٹیو چینج یہاں پہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے, ایک تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہے. سینسز جو ہے وہ میٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, مطلب کہ سینسز جو ہے وہ پراپرٹی آف میٹر ہے. مطلب جیسے ہم کہیں گرامر میں ہم کہتے ہیں کہ اسم کی صفت ہوتی ہے. جیسے سیب کا لال ہونا, لال اس کی صفت ہے, اس کا ایڈجیکٹو ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ سینسز ہونا میٹر میں یہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ آگے جائیں گے تو ہم کہیں گے کانشیسنیس ہونا اور سینسز ہونا ساتھ میں میٹر کے اندر ہونا یہ اس کی صفت ہے. لیکن ہوتا کہ ڈائلیکٹکس نے ہمیں بتایا کہ یہ اس کی صفت ہے, لیکن ہمیں کیسے فلسفے کے اندر پڑھا جاتا ہے, ہمیں مٹیریلزم اور آئیڈیلزم کے اپوزٹ دیے جاتے ہیں. اور آپ نے آئیڈیا کو, جو آئیڈیا تھا, آئیڈیا کانشیسنیس میں تھا نا, آپ نے آئیڈیلزم کو, یہ آئیڈیا جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی کس نے دی آپ کو؟ مادے نے دی. مادے نے حواس دی, حواس کے ذریعے آپ کو آئیڈیا جنریٹ کی کیپیسٹی آپ کے پاس آئی ہے. یہ مادے نے آپ کو یہ صفت دی ہے. صحیح ہے, آپ نے کیا کیا, مادے کے ساتھ مطالعہ کر دیا. تو آپ نے ایک ڈبیٹ بنا دی پورے فلسفے کے اندر آئیڈیلزم اور مٹیریلزم کی. اور بہت سارے مارکسسٹ جو ہیں وہ پتہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی انسان جو ہے وہ مذہبی ہے تو وہ ڈائلیکٹکس پہ ہی کھڑا, کیونکہ وہ آئیڈیلسٹ ہے. صحیح ہے, یہاں سے یہ سارے تاثرات جنم لیتے ہیں, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ بھائی وہ اس کی صفت ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی سیب ہے, میٹھا سیب اگر میں کہوں تو میٹھا کا لفظ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. اور سیب کیا ہے؟ اسم ہے اس کا. تو مٹھاس جو ہے اس کی صفت ہوئی نا. اسی طریقے سے جو کانشیسنیس ہے یہ میٹر کی صفت ہے, ایسا میٹر جس کے اندر کانشیسنیس ہوگی. اب یہ آپ نے کیا کیا کہ اگر میں اس کو عام زبان میں سیب کی مثال دوں آپ کو, سیب میں سے میں مٹھاس نکال دوں اور سامنے رکھ دوں, صحیح ہے, اور میں آپ کو کہوں کہ بھائی یا تو مٹھاس یا تو سیب, تو ایک چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے, یا تو سیب ایگزسٹ کر سکتا ہے یا تو مٹھاس ایگزسٹ کر سکتی ہے. یہ کیا آپ نے یہاں پہ, یہ اس کی صفت ہے. کانشیسنیس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ وہ مادے سے مابرا بھی چیزیں سوچ سکتا ہے, وہ غیر مادی تصور بھی قائم کر سکتا ہے, وہ مذہب بنا سکتا ہے, وہ ان مٹیریل چیزوں کے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. یہ ایبلٹی میٹر نے ہی اس کو دی ہے. تو بیسیکلی یہ ایبلٹی اس کے اندر جو آئی ہے نا, اس کا وجہ یہ ہے, اس کی بنیاد یہ ہے کیونکہ سینسز جو کام نہیں کر رہے تھے وہ یہ کانشیسنیس کر رہی ہے. کیسے؟ سینسز آپ کو چیزیں الگ کر کے بتا رہے ہیں. کانشیسنیس نے کیا کیا, چیزوں کو جوڑا کہ بھائی یہ سارے ایک ہی ہیں. لفظوں کے تھرو, سب سے پہلے لفظوں کے تھرو سے اسٹارٹ کیا کہ یہ جو سارے ہیں ان کو لوگ بولیں. لڑکا جو لفظ ہے وہ کیا, کلیکشن آف جو مرد حضرات ہیں, یا لڑکا جو لفظ ہے یہ کامن ناؤن ہے. یہ کیا کرتا ہے, یہ بیسیکلی کلیکٹ کر رہا ہے, ارینج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے تھرو ہی مطلب کہ جو سینسز کام نہیں کر رہے تھے یہ اس نے کام کیا, اور مزید ریئلٹی کو سمجھایا کہ جتنی ریئلٹی آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ جڑی ہوئی ہے آپس میں, یہ جڑی ہوئی ہے. اور ساتھ میں جو کان کا سوال تھا کہ بھائی جو فینومنا ہوتا ہے اور جو نیومنا ہوتا ہے میٹر کا, نیومنا کو آپ جان نہیں سکتے, بیسیکلی جو فارم ہے میٹر کی جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو اندر کی چیز ہے اس کو آپ جان نہیں سکتے. تو ڈائلیکٹکس نے یہ بتایا کہ جب سینسز اور کانشیسنیس آپس میں مسلسل انٹریکٹ کرتے رہیں گے تو اگلی سیڑھی جو ہوگی, پہلے تو کانشیسنیس اس کو مادے کی فارم کو ارینج کرے گی, اس کے بعد وہ مادے کے اندر کنٹینٹ میں کیسے جائے گی. فزکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ امپیریزم لکھا ہوا ہے نا, یہاں پہ سینسز کے اندر, یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ایکسپیریمنٹیشن سے آپ کو امپیریکل لاز ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اب امپیریکل لاز جیسے موشن کے لاز ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ لاز کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, جیسے کہ میں ایک مثال دوں کہ میرے سینس مجھے بتایا کہ اس چیز کو اگر میں چھوڑوں گا تو یہ نیچے گرے گی. ٹھیک ہے, یہ مسلسل کرتا رہوں گا, ایک ہی رسپانس آئے گا, کنسسٹنٹ ایک ہی رسپانس آ رہا ہے. اب یہ
میرے حواس مجھے بتا ہے. اب بھائی یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر سوچ کا کام آتا ہے کانشیسنس کا. وہاں سے پھر آتی ہے گریوٹی کی تھیوری. ایک ماڈل بنتے ہیں جو گریوٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں. نیوٹن نے کانشیسنس کی مدد سے مادے کے فارم کے اندر جو کنٹینٹ تھا وہاں پہنچ گیا کہ بیسیکلی ہم جو چپکے ہوئے ہیں جو نیچے جا رہی زمین کی طرف وہ اس لیے جاری کیونکہ تمہیں گریوٹی ہے. اور اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے جو چاند ٹریول کر رہا ہے ہمارے بیس پہ وہ بھی اسی گریوٹی کی وجہ سے کر رہا ہے. اب کیا ہوا کہ وہ جو کانٹ کی تھیوری تھی کہ آپ فنومنا میں جا نہیں سکتے تو بیسیکلی آپ جا رہے ہو. کیسے جا رہے ہو؟ سینسز اور کانشیسنس کی دونوں کے انٹریکشن سے ڈائلیکٹکس کا بن رہی ہے. جب کانشیسنس اکیلا کام کر رہا تھا تو تب تک وہ آپ کے مادے کے فارم کو جوڑ رہا تھا. لیکن جب اس نے انٹریکٹ کرنا شروع کیا ایک جزیاتی رشتہ بنا سینسز کا اور کانشیسنس کا تو یہ مادے کے کنٹینٹ میں جانا شروع ہو گیا اس نے وہاں سے. تو یہاں اب یہ جو سینسز سے انفارمیشن آتی ہے یہ میٹافزیکل ہوتی ہے. اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. مطلب کہ جو انفارمیشن آپ کے سینسز کے تھرو ہوگی وہ میٹافزیکل تھنکنگ ہوگی. وہ ڈائلیکٹیکل تھنکنگ کا پارٹ ہے. وہ بھی چاہیے. وہ کانشیسنس اس کے ساتھ ملائے گا تو وہ مکمل ہوگا. فارمل لاجک جو آتی ہے یہ آتی ہے آپ کے پاس لینگویج کے اندر. جو لینگویج کا ایلیمنٹ ہے لینگویج جو ہوتی ہے وہ فارم ہوتی ہے آئیڈیا کی. تو فارمل لاجک ڈیل کرتی ہے. جب ہم فارمل لاجک کو پڑھیں گے یا گوگل پہ یا کہیں پہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں گے فارمل لاجک کیا ہے تو وہ آپ کو خود بتائے گا کہ بھائی ہماری جو اسٹڈی ہے وہ صرف آئیڈیا کی فارم کی حد تک ہے. لینگویج کے اسٹرکچر کی سینٹینس کے اسٹرکچر تک ہم بات کرتے ہیں. اس سے پیچھے کنٹینٹ کیا ہے ہمارا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اسٹرکچر ویلڈ ہے. جیسے کہ اگر آپ کہیں کہ اے اور بی کوئی چیز ہے کوئی بھی چیز ہے وہ برابر ہے اور اے اور بی برابر ہے اور پھر بی اور سی بھی برابر ہے تو آپ کنکلوژن یہ نکالیں گے اس کا مطلب ہے کہ تینوں برابر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ اے کیا ہے میرا کنسرن نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو فارم آپ نے دیے اے اور بی برابر ہے پھر آپ نے بی اور سی برابر ہے سب تینوں برابر ہے. اب اے کیا ہے مجھے نہیں جاننا. تو یہ لاجک فارمل لاجک صرف یہاں کام کرتی ہے کہاں پہ آئیڈیا کی فارم کے اندر ہے. اور اسی طریقے سے انفارمل لاجک کنٹینٹ میں کام کرتی ہے. آئیڈیا کا کنٹینٹ کیا ہے جب آپ ڈائلیکٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ کنٹینٹ میں جاتے ہیں. فارمل لاجک کے رولز الگ ہوتے ہیں انفارمل لاجک کے رولز الگ ہوتے ہیں. اس کے اندر جو آپ ڈائلیکٹیکل ڈیبیٹ کرتے ہیں بیسیکلی کنٹینٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہے کیا. فارمل لاجک سے آپ بیسیکلی آپ نے جو تھنکنگ اسٹارٹ کی ہے اور فارمل لاجک سے کی ہے. یہاں سے آپ اگلے اسٹیج میں گئے انفارمل لاجک ڈائلیکٹیکل تھنکنگ جو پلیٹو نے بھی استعمال کی سوکریٹک میتھڈ اس کو کہتے ہیں. وہاں سے اس کے بعد جو ہے آپ آئے آپ میٹافزیکل تھنکنگ سینسز کے ذریعے. ٹھیک ہے. کانشیسنس اور یہ امپریشن آپس میں ملا تو کمپلیٹ اس کو کرتی ہے ڈائلیکٹیکل تھنکنگ. ڈائلیکٹیکل تھنکنگ سب کو اپنے اندر سماتی ہے. یہ سب اس کے پارٹس ہیں اسپیسیفکس. تو جیسے آئیڈیلزم اور مٹیریلزم ایک دوسرے کے متضاد نہیں ہیں. آئیڈیلزم آئیڈیا صرف ہوتی ہے میٹر کی. ٹھیک ہے. اور وہ آئیڈیا کچھ بھی سوچ سکتا ہے. شرط یہ ہونی چاہیے. شرط کیا ہونی چاہیے؟ شرط یہ ہونی چاہیے کہ جب سوسائٹی طبقات میں بڑھتی ہے کلاس بیسڈ سوسائٹی یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ کلاس بیسڈ سوسائٹی میں آپ جتنا بھی مادہ دیکھتے ہیں سوشل مادہ جتنا بھی سوسائٹی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کلاس بیسڈ سوسائٹی بڑھنے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ جو مینز آف پروڈکشن جو مالک ہوتے ہیں وہ اپنی کانشیسنیس کو مٹیریلائز کرتے ہیں اور وہ مٹیریلائزیشن آپ کو سوسائٹی میں نظر آئے گی. اونچ نیچ امیر غریب ڈیفینس اور مچھر کالونی اس طرح فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز یہ اظہار ہے. یہ ان کا مادی اظہار ہے اس کی کانشیسنیس کا جو مینز آف پروڈکشن کو اون کرتے ہیں. وہ جس طریقے سے سوچتے ہیں دنیا کے بارے میں وہ اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں اور باقی لوگوں کو جن کو ایکسپلور کرتے ہیں تو الگ سمجھتے ہیں تو اس کا مادی اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ مادی اظہار کر سکتے ہیں مادے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو لینگویج پر کنٹرول نہیں ہوگا کانشیسنیس پہ کنٹرول نہیں ہوگا. کانشیسنیس پہ کا کنٹرول ہے تعلیم اداروں کے اندر. جب وہ میٹر پہ کنٹرول کر رہے ہیں تو ہر چیز کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کی کتابیں آپ کی ہر چیز کے اندر کوئی بھی چیز ہم جب پڑھیں تو صرف ڈائلیکٹیکل تھنکنگ ہمیں بتا سکتی ہے کہ بھائی آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ کام کی ہے یا نہیں ہے. ورنہ تو اس طرح مارکسزم کی بھی 50 انہوں نے جو ہے ایک شکلیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. مارکسزم کی بھی 50 کرنی ہے. اب کیسے اب مارکسزم میں بھی پوچھتے تو وہاں پہ مسئلہ ویسٹرن مارکسزم اسٹرکچرل مارکسزم اتنے مارکسزم ہے کہ بندہ بولے جائیں کدھر. کوئی ماؤسٹ ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ. اب یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا بات یہ ہے پتہ کیسے چلے کوئی میتھڈ تو ہو. جب تک آپ یہ بات کرتے رہیں گے کہ بھائی میٹر میں ڈائلیکٹکس ہے ہی نہیں تو تب تک آپ کو سائنس کیسے ملے گی ڈائلیکٹکس کی. آپ ہیگل کی طرف جاتے رہو گے تو ہیگل سے تو آپ ڈائلیکٹکس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہیگل کہتا ہے کہ بھائی ہیگل جو آقا اور غلام کی مثال دیتا ہے اس کے بیچ میں ڈائلیکٹکس ہے. ڈائلیکٹکس اس کے بیچ میں ہو ہی نہیں سکتی.
اس کے ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی انٹریکشن ہے جس سے موشن آئے. ڈائلیکٹرکس وہ چیز ہے، وہ انٹریکشن ہوتی ہے جو موشن کو بیان کرے. موشن تو لیبر کا لینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب کہ موشن جو ہوتا ہے سوسائٹی میں، جو چیز گرو کر رہی ہے، جو پیداوار ہو رہی ہے، اس سے سوسائٹی چلتی ہے. اگر پیداوار نہیں ہوگی تو سوسائٹی کیسے چلے گی، سوسائٹی کیسے موو کرے گی؟ تو یہ انٹریکشن کس کا ہے؟ لینڈ اور لیبر کا انٹریکشن ہے. یہ آقا اور غلام کا انٹریکشن نہیں ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کے انٹریکشن سے چینج ہو رہی ہے، ان کے خیالات کے انٹریکشن سے. بیسیکلی نہیں، بیسیکلی لینڈ ہوتی ہے تو پروڈکشن ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے تو سماج چلتا ہے. تو لینڈ بنیادی عنصر ہے پرائمری، اور اس میں لیبر لگتی ہے. جب ان دونوں کا انٹریکشن ہوتا ہے تب جا کے سماج کی موومنٹ ہوتی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ڈائلیکٹکس ہے نا، جیسے کلاس میں بڑھتی ہے سوسائٹی تو یہاں پہ جو ہے نا جو ڈائلیکٹکس کا اصول ہے کہ ایک عنصر دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا اور دوسرا پھر پہلے کو کمپلیمنٹ کرے گا، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے. جیسے مثال میں نے گریوٹی کی دی تھی. گریوٹی اگر ماس کو جوڑ کے دے گا آپ کو، ماس کو بڑھاتا جائے گا تو ماس کے بڑھنے سے گریوٹی بھی پوری بڑھتی جائے گی، اتنے ہی مقدار ہے، سیم پروپورشن. اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے، یہ نظام کلاس میں سوسائٹی میں ٹوٹ جاتا ہے، یہ ڈائلیکٹکس ٹوٹ جاتی ہے. لیبر پروڈکشن کے لیے، لیبر کو لینڈ میں پوری پروڈکشن کرنا ہوتا ہے. لیبر تو انٹریکٹ کر رہا ہے لینڈ سے، لینڈ کے ساتھ پروڈکشن کر کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فورس ہے لیبر کی وہ پروڈکشن کر رہی ہے. لیکن جب ڈسٹریبیوشن کا وقت آتا ہے تو اس کو نہیں ملتا. جو نیچر کے اندر جو اصول ہوتا ہے ڈائلیکٹکس، وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ ایکول ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ایکولی کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ نیچر کا جو بنیادی ڈائلیکٹکس کا اصول ہے وہ یہاں پہ آ کے ٹوٹ جاتا ہے. لیبر کی انٹریکشن لینڈ کے ساتھ ہو رہی ہے، پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کے وقت اس کو نہیں ملتا، وہ کمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہوتا. اس سے وہ جو ہے زندگی سے بیگانہ ہو جاتا ہے. ایلیجن آتی ہے، وہ لینڈ سے اپنے آپ کو جوڑ بھی نہیں سکتا کیونکہ لینڈ پہ اب اس کا قبضہ ہے ہی نہیں. بیسیکلی لینڈ پہ ہی قبضہ کر کے اس کو لیبر کو ایکسپلوئٹ کیا کہ لینڈ ہمارے پاس ہوگی، کیونکہ لینڈ بنیادی اندر لینڈ ہوگی تو اس کے اوپر لیبر لگے گا. ٹھیک ہے، لینڈ پہلے ہے، انسان بعد میں آئے، زمین پہلے سے موجود تھی. تو بیسک یہاں پہ لینڈ ہے جو ہم کو بیسک چیز میں قبضہ کیا. اگر بیسک چیز میں قبضہ کرو تو پروڈکشن پہ قبضہ ہو جائے گا، مطلب ڈسٹریبیوشن ہمیں ملے گی، اس پہ قبضہ کر لیا. تو یہ نظریات جو تھی، جو ڈائلیکٹیکل نیچرل ڈائلیکٹکس تھی، وہ یہاں پہ ٹوٹ گئی. تو یہاں سے انہوں نے صرف پوری سوسائٹی کو چینج نہیں کیا. سوسائٹی میں جو طبقاتی عنصر آنا شروع ہوا، سوسائٹی کے اندر جو سوسائٹی حصوں میں بٹی، جو پر نظر آپ کے واقف ہوتے ہیں تو ہمیں چیزیں جو دکھی ہوئی ملتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ریئلٹی مان لیتے ہیں. اسی کو مارکس کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پوری کی پوری ہسٹری ہے کلاس والی، یہ طبقاتی تضاد ہے. اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ جو انٹریکشن کریٹ، یہ جو پوری کی پوری آپ ایکسپریشن دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کا، یہ اونچ نیچ جو دیکھ رہے ہیں، جب سے سوسائٹی طبقوں میں بٹی ہے تب سے لے کے جو مینس آف پروڈکشن پہ جو مالک جو کنٹرول کرتا ہے، وہی بیسیکلی اپنے شعور کو لاگو کر رہا ہے سوسائٹی کے اوپر، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الگ دیکھتا ہے اور اس کو الگ دیکھتا ہے، تو اپنے شعور کو مٹیریلائز کر کے سوسائٹی کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے. تو یہ جتنی آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا، یہ اونچ نیچ کی، یہ طبقاتی، وہ بلکہ یہ طبقاتی تضاد ہے دونوں کے بیچ میں. یہ آپ جو بھی ہسٹری دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ آپ اس کی دیکھ رہے ہیں جو میز آف پروڈکشن کو اون کرتا ہے. اور اسی لیے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھے ہیں. انہوں نے ہی جسٹیفائی کیا ہر چیز کو. انہوں نے لینڈ پہ قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے لینگویج کے تھرو ریاست پہ قبضہ کیا، ایسے ایسے خیالات دیے آپ کو انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہی مذہب کا غلط استعمال کیا. مذہب کا خیال رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ انسان اپنے سکون کے لیے، ذاتی سکون کے لیے انسان اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، سب کے اپنے شوق ہیں، کوئی رقص کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے اپنے ذاتی سکون کے لیے. لیکن اگر آپ اس کو لینڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر استعمال کرو گے اسی مذہب کو، کیونکہ آئیڈیا کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ امٹیریل چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے. لیکن اگر امٹیریل خیالات کو آپ اسی لیے استعمال کرو گے، یہ جسٹیفائی کرو گے کہ بھائی مادے سے ماورا کوئی چیز ہے، آئیڈیلزم بنا دیا آپ نے، کوئی آئیڈیا ہے وہ مادے سے ماورا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس نے نمائندہ بنا کے آپ بھیجا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے اوپر حکومت کروں. بادشاہوں نے یہی کیا. جب آپ نے اس خیال کو ایکسپلوئٹیشن کے لیے استعمال کیا تب تو غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ خیال ہے اس کو ایکسپلوئٹیشن کے لیے استعمال نہیں کرتے تو غلط نہیں ہے. کہ آج بھی یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی آئیڈیلزم جو ہے وہ اس کے متضاد ہے، وہ اس کی صرف ہے، آئیڈیا سوچے گا، وہ امٹیریل چیزیں بھی سوچے گا. مسئلہ اس چیز سے نہیں ہے، مذہب سے مسئلہ نہیں ہے. جب مذہب امٹیریل چیز کو ایک خیال ایک بنا کے اس کو مٹیریلائز کر رہے اس سے مسئلہ ہے. مٹیریلائز نہیں کرو اس کو اپنے سکون کے لیے استعمال. مٹیریلائز کرو گے تو ہمارے پاس ڈائلیکٹکس تو ہے، ہمارے پاس جزیات کے قانون ہیں جو میٹر پہ کام کرتے ہیں. میٹر کو ہم سنبھال لیں گے، زمین کا معاملہ ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے،
जमीन का एक ही उसूल होगा, वही नेचर के ऊपर जो है, जैसे फोर्सेस और सब्सटेंस का आपस में रिलेशनशिप है, मास बढ़ता है तो फोर्स बढ़ती है, ग्रेविटी बढ़ती है, इसी तरीके से जो लेबर लैंड पे लगेगी उससे जो प्रोडक्शन होगी उसी लेबर को एक दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। इस उसूल को आप नहीं छेड़ सकते, ये हमें बुनियाद बनाना है। इसके अलावा मजहब का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसके साथ। आप अपने जाति सुकून के लिए रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंसान अपनी जाति सुकून के लिए कोई भी तस्वीर कायम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, अगर वो अभी कभी मैं भी वैसे सोच लेता हूँ, अगर मैं नहीं भी मानता तो मैं सोचता हूँ यार बुरा क्या है ये मानने, यदि सब कुछ नहीं होगा तो मैं किसी ऐसी जिंदगी में होऊंगा जहाँ पे मैं दोबारा जन्म लूंगा, ये सोच में मेरा क्या कहता है, मैं कोई गरीबी कब्जा तो नहीं करना। तो इस सोच से आपको नुकसान क्या पहुंच रहा है? कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मतलब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, किसी की नमाज आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, न तस्वीर आपको नुकसान पहुंचा रही है। ये तो आपको मटीरियलाइज करते हो इस मजहब को, जब इसको माध्यम में कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो तब मसला आता है। अब यही चीजें जिन लोगों को समझ आई मजहबी लोगों को, वो कम्युनिस्ट बन गए, वो कम्युनिस्ट बन गए। उन्होंने जैसे हजरत मोहानी का एक मैं उस दिन पोस्ट पढ़ा था, उसने कहा कि एक अच्छा मुसलमान होने के लिए कम्युनिस्ट होना लाजमी है। अच्छा कम्युनिस्ट होने के लिए मुसलमान होना लाजमी नहीं है, लेकिन उसने कहा अच्छा मुसलमान होने के लिए कम्युनिस्ट होना लाजमी है। लॉजिक क्या है कि भाई मजहब की सारी जो जंग है वो तो जितने भी मतलब कि जो बुरी चीज़ें लोगों के बीच में हो रही हैं, जैसे मतलब जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी मतलब कि जंगें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इनको खत्म करना है। ऐसा माशा जिसके अंदर इंसान रिस्पेक्ट है, तो सोशलिज्म नहीं होगा ना भाई। सोशलिज्म में सारे मसले हल हो जाएंगे ना, और तो ऊपर नहीं होगा, आपका जो फैमिली का मसला है वही मसला हल हो जाएगा। क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट होगी, वो प्रोडक्शन अपना हिस्सा डालती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद रह सकती है, अपनी मर्जी से जिससे चाहे शादी कर सकती है, औरत को आज़ादी भी वहाँ मिलेगी, वो इंडिपेंडेंट है, वो प्रोडक्शन करती है और उसको हर एक चीज़ के बदले जो है वो राशि प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस जितने भी मसले हैं क्राइम करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे ये जितने मसले हैं कि भाई हम हमारे अंदर शौक है कि भाई किसी ने आईफोन रखना है, किसी ने ये रखना है, हम एलीट को कॉपी करते हैं, ठीक है, हमारे जहनों में पता ही क्या है, ये बेसिकली सोसाइटी तबका कर बढ़ी हुई है, तभी तो आपके अंदर ये सारी मुनाफियत आ रही है। आप झूठ इसीलिए बोल रहे हो, आप कमिटमेंट कुछ करते हो, ठीक, उससे हट जाते हो, क्यों कि आपने सर्वाइव करना है, सर्वाइवल मेन थी। ठीक है, एक इंसान आपको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मोहब्बत की बेसिस तो नहीं रहेगा ना आपके साथ, उसको सर्वाइव जिंदा तो रहना है ना, वो आपको धोखा देगा। ठीक है, तो ये चीज जितनी भी बुराइयां माशरे की वो तो सोशलिज्म में हल हो रही है। तो इस लॉजिक से कह रहा है कि भाई ये एक ही सिस्टम है जिसके अंदर जब आप ये तजाद खत्म करेंगे लैंड और लेबर का, ठीक है, ये एलिमेंट खत्म कर देंगे, इसके अंदर लैंड लेबर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो रही है, इसको नेचर के साथ वापस लिया, तब ये सारे माशरे के मसले हल हो जाएंगे। मजहब की जितनी तंजीम मतलब जितने भी मसले हैं मजहब को हल करना चाहता है सारे के सारे सोशलिज्म हल। ठीक है, तो एक अच्छा जो मुसलमान है उसका कम्युनिस्ट होना लाजमी है। और ये सारी की सारी जो फैलाई हुई है बात, ये सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, आपने आइडियलिज्म और मटीरियलिज्म को अगेंस्ट खड़ा कर दिया एक दूसरे के, जो कि अजीब सी चीज़ थी, मतलब कि आपने सेब को लाल के साथ खड़ा कर दिया, लाल होना उसकी सिर्फ थी, आपने कहा या तो लाल है या सेब है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है और ये हुई है और लोगों ने नोट नहीं किया। क्यों नोट नहीं किया? क्योंकि भाई हम मार्क्सिस्ट कह रहे होते हैं कि भाई बेटर देन डायरेक्टली सी, तुम नहीं कहोगे तो हेडर तो कुछ भी नहीं देगा आपको, वहाँ से आइडिया है, यहाँ से आपको पता चलेगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी यार ये तो बीमारी भी हमारे साथ। दूसरा मेटाफिजिकल थिंकिंग जो है वो डायरेक्टिकल थिंकिंग की उलट है, वो भी उसका आंसर है, वो भी उसकी सिर्फ है, इसको भी आपने उल्टा क्यों कर दिया? सिर्फ सेंसेस हो गए, सेंसेस से तो आपको चीज़ें जो है अलग अलग नजर आएंगी ना, ये तो सेंसेस आपको चीज़ें अलग करके देता है, कॉन्शियसनेस में आती है ना, वो कनेक्शन बनाता है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो मेटाफिजिकल थॉट भी आपका हिस्सा है, आप अपने सेंसेस से मेटाफिजिकल इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं, जो उसका पार है डायरेक्टिकल का, ये भी उसका अपोजिट नहीं है। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्रेसिज्म, रैशनलिज्म, आपने चीज़ों को बांट दिया, फॉल्स डायकोटमी कायम कर दी, और इसकी वजह से मसला क्या होता है कि जब हम लेनिन को, एंगल्स को, मसला ये कि इस तरीके का लिटरेचर पढ़ने से होता है कि हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं यही चीज़ें उल्टा सीधा, सही है, आइडियलिज्म, मटीरियलिज्म, ठीक है, और वहाँ पे अपनी मेटाफिजिकल और डायलेक्टिकल उल्टा हो गया। इस तरीके की चीज़ें आपकी सोच को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, आप कभी डायलेक्टिकल बन ही नहीं सकते, आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी में देखते हैं, उलट देख रहे होते हैं, ये किधर है, किधर है, किधर है, किधर, इस तरीके से देख रहे होते हैं चीज़ों को, चीज़ें आपको अलग अलग लग रही होती है, मेटाफिजिकल लगी आपको, भले आपने आपको मार्क्स बोले लेकिन आपको मेटाफिजिकल लग रही होती है। होता है क्या क्या, तो लेनिन को पढ़ने बैठते हो उसको भी बात है। अब लेनिन जो बात कर रहा था, आपने उसके अंदर भी अपनी मेटाफिजिकल थॉट डाल के उसको अलग कर दिया। लेनिन कभी ये बात कर ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, मैंने सर ये बात सुनी
کہ لینن نے انحراف کیا کس بات سے؟ لینن نے کہا کہ لیبر انقلاب نہیں لائے گا، پارٹی انقلاب لائے گی. اب یہ اتنی مذائقہ کہ میرے لیے بات کی، لینن یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا ڈائریکٹیشن ہے وہ، جتنا ڈائریکٹیشن ہے اس کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں. اس اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس انسان کے اندر تضاد نہیں کسی چیز کا. یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جو پارٹی آپ بلڈ اپ کر رہے ہو، بیسیکلی پارٹی بلڈ اپ کرتے ہو نظریے سے. ٹھیک ہے، پارٹی کیا کر رہی ہے؟ جو آپ کی لیبر ہے ڈسٹریبیوٹیڈ، جتنی آپ کی لیبر ہے وہ لیبر الگ الگ ہے. لیبر کو کون جوڑے گا؟ اس میں لیبر کو نظریہ جوڑے گا. اس میں پارٹی چاہیے تو پارٹی تھوڑی انقلاب لائے گی. انقلاب اس نے ہی لانا ہے نا، لیبر نہیں لانا ہے نا. آپ نے کہا کہ اس کو آئیڈیل مٹیریل کی طرح آپ نے کہا کہ لیبر الگ کر دیا اور لینن نے انحراف کر دیا. بالکل میں مان نہیں سکتا. وہ بندہ جان بوجھ کے اس کے لٹریچر کو توڑ رہا ہے، اس کو میٹا فزیکل سوچ میٹا فزیکل ہے تو اس کو ڈسکس کر دیتا ہے. اتنی کمپلیکسٹی ساری کی ساری جب تک آپ مٹیریل ڈائریکٹ کو سمجھتے نہیں ہیں تب تک کتاب پڑھنا بڑا مسئلہ ہے. مگر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ جو کتاب پڑھنا شروع کرتے ہو تو آپ کو پہلا پڑھنا ہی بتا دے گا کہ میرے ذہن کا کو کیا ہے. وہ تبھی ہوگا جب آپ کو مٹیریل ڈائریکٹس پتا ہوگی. جب تک آپ بولتے رہو ہیری کے پاس جاؤ، میتھڈ دوسری کے پاس ہے، کبھی بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم تعریف پڑھی کرتے رہیں گے، ہم کتابیں پڑھتے رہیں گے، ہم بولیں گے جدید لاؤ، جدید 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 تو پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. صحیح ہے، تو ہمیں ڈسٹنگوش کرنے آئے گی کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے ذہن تک کیا کیا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری باتیں تھیں. اب یہ چھوٹی سی میری فائنڈنگس کی ہیں اور میری تحقیق مزید جاری ہے. میٹر کے اندر فیزز، کیمسٹری، آرگومنٹ یہ کہ میتھڈ ہے ہی نہیں آج سال تو میتھڈ بنا لیتے ہیں. جس کو میتھڈ سمجھ میں آ رہی ہے وہ بنا دیں. اسی کے اسٹرگل کے نتیجے میں یہ چیزیں میں نے جانی ہے جس سے میری سوچ کو مطلب کہ مجھے بہت زیادہ چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو بات کرتا سمجھ آتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہاں پہ یہ میتھڈ طریقہ. اچھا میں بہت زیادہ ہو گیا، آپ لوگوں کو بھی سمجھ درد ہو گیا ہوگا. صحیح ہے، تو اس کو میں ختم کرتا ہوں بیسیکلی. اور مجھے نہیں پتا کیسا لگا آپ کو.